बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मौला यसल्लि वसल्लम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ कुल्लिहिम ला तादाद दुरूद सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और करोड़ों रहमतों का नुज़ूल आपकी आल और साहब पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, इस्लाम और हम में आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है जिस पे हमने गुफ्तगू करनी है वो ये है कि एक रियासत है, एक स्टेट है, उसके जो एसेट्स होते हैं, जो असासाजात होते हैं, इनकी हिफाजत किसकी ज़िम्मेदारी होती है? इनकी हिफाजत कौन करेगा? इनको कोई जानबूझकर इन अमलाक को नुकसान पहुंचाए या किसी साजिश के तहत कोई इसको तबाह करे, बर्बाद करे, तो इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, क्या हुक्म देता है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे स्टूडियो की ज़ीनत हैं जनाब मुफ्ती अल्लामा अहमद सईदी नूरानी साहब, और हमारे साथ एक मेहमान शामिल हैं जो हदिया नात पेश करेंगे, जनाब सलीम शिराजी साहब। आइए नाज़रीन, आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब क़िबला मुफ्ती साहब खुश आमदीद, आप तशरीफ़ लाए, जज़ाकल्लाह। जनाब सलीम शिराजी साहब, आपको खुश आमदीद कि आप तशरीफ़ लाए। जी जज़ाकल्लाह। अल्लामा साहब, आज का जो हमारा टॉपिक जो है वो एक बर्निंग इशू है। इस वक्त ये हालात भी पाकिस्तान के अंदर ये चल रहे हैं कि हमारी जो रियासत का जो एसेट है, जो असासाजात हैं, कौमी असासाजात हैं, क्योंकि रियासत इतनी आसानी से नहीं बनती, इसका वजूद इतनी आसानी से आपके पास नहीं आता है कि आप जो है ना आँख बंद करेंगे तो सुबह आपको जो है ना रियासत मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता। दुनिया की बड़ी बड़ी रियासतें देखें, बड़े बड़े स्टेट्स देखें, हुकूमतें देखें, मुल्क देखें, वो किस तरह मार्ज़ वजूद में आए, उनके पीछे एक स्ट्रगल होती है, एक जद्दोजहद होती है। आज आप पाकिस्तान से बाहर निकल के देखें तो आपको कोई पहचान नहीं होगी, आपको कोई नहीं पहचानेगा। आप पहचान आपके वतन की वजह से होगी। तो अगर आप इन जो इस रियासत के जो अमलाक हैं, जो रियासत के जो एसेट्स हैं, आप इनको नुकसान पहुँचाते हैं, खुद साजिश के ज़रिए पहुंचाते हैं या कोई दूसरा पहुंचाता है, तो इस्लाम इसके लिए क्या सज़ा हुक्म देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो रियासत का या निज़ाम सल्तनत का एक तसव्वुर या एक खाका इस्लाम ने हमें अता किया है, उसमें अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की मिसाल ले लें कि मुसलमानों ने मक्का में किस कदर मज़ालिम बर्दाश्त किए, सही, किस कदर जुल्म सितम बर्दाश्त किया। सही। वो सहाबा किराम का ज़माना, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों का वो ज़माना कि जब सिर्फ़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत को तस्लीम करने के जुर्म में तपती रेत पर लिटाकर सीने पर पत्थर रख दिए जाते और हज़रत बिलाल की कमर की चर्बी पिघल जाया करती, लेकिन वो दीन से एक लम्हे के लिए मुनहरिफ नहीं होते थे, बिल्कुल गाफिल नहीं होते थे। अलैहिस्सलाम के वो सहाबा किराम के जिनको फ़कत इसलिए जुल्म करते हुए शहीद किया गया कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत को तस्लीम किया था। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मामला कि कभी नमाज़ पढ़ते हुए आप पर कांटे ऊँट की ओजड़ी रखी गई, कभी बाज़ार से गुज़रते हुए आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की साहिबजादी को ऊँट से धक्का देकर शहीद कर दिया गया, आका अलैहिस्सलाम की दूसरी साहिबजादी को तलाक देकर घर में रवाना कर दिया गया, बल्कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ानदान के साथ शेब अबी तालिब के अंदर मैसूर होने पर मजबूर कर दिया गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा किराम को एक दफ़ा हिजरत पर मजबूर किया गया, दूसरी दफ़ा मदीने की तरफ हिजरत पर मजबूर किया गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर कुर्बानियाँ देकर मदीने में पहुँचे तो आपने वहाँ पर रियासत मदीना की बुनियाद रखी। सही। उन चंद नफूस के साथ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रियासत मदीना की बुनियाद रखी और उसकी आबियारी के लिए कभी बदर हुआ, कभी उहद हुआ, कभी अहज़ाब हुआ, कभी फ़तह मक्का का मामला हुआ, कभी हवाज़न हुआ, कभी हुनैन हुआ। ये सारे मामला, जंग क़ादसिया हुई, ये सारी एक रियासत की मजबूती की कुर्बानियाँ थीं। हज़ारों की तादाद में शुहादा ने अपना लहू पेश किया
اور پھر جا کر وہ سلطنت قائم ہوئی جسے اسلامی سلطنت کہتے تھے. کیا بات ہے. یعنی کہ وہ جو مدینہ ریاست مدینہ قائم ہوئی وہ پلیٹ میں سجا کر نہیں ملی تھی, پلیٹ میں سجا کے, اس کے پیچھے شہادتیں تھیں, اس کے پیچھے شہادتیں تھیں, اس کے پیچھے قربانیاں تھیں, اس کے پیچھے فاقہ کشی تھی, اس کے پیچھے صحابہ کرام کی سخت سٹرگل تھی. پھر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ریاست ان کو عطا کی تھی. اور اس ریاست کا پھر آپ یہ سمجھ رہے کہ سر چشمہ ہے ہم پر یہ فیض ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں پاکستان عطا کیا. یہ پاکستان آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی ہمیں پلیٹ میں سجا کے ملا تھا. ہزاروں کی تعداد میں ہمارے لوگوں نے قربانیاں دی, اور ہزاروں کی تعداد میں خواتین کی آبرو ریزی کی گئی, خواتین کی عزتیں لوٹی گئی, اور ہزاروں کی تعداد میں ہمارے بچوں کو شہید کیا گیا, اور ٹرینیں بھر بھر کر قتل کر کے لوگوں کو پاکستان کے اندر بھیجا گیا. جرم کیا تھا ان کا؟ ایک ریاست, ایک اسلامی سلطنت کے قیام کے لیے کوشش تھی نا. تو اسلامی سلطنت کا قیام جو ہے نا یہ بڑی سخت کاوشوں کے بعد وقوع پذیر ہوتا ہے, بڑی سخت محنت کے بعد ان کو ملتا ہے. ہماری آج کی نسل کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان کیسے بنا, اور ابھی ہماری تاریخ کے اوراق میں سے ان شہیدوں کا خون بھی خشک نہیں ہوا تھا کہ ہم نے اپنی سلطنت کو بیچنا شروع کر دیا, اور ہم نے اپنی سلطنت کی بنیادوں کو کھوکھلا کرنا شروع کر دیا. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان کی آزادی کی جو آزادی کا حق جو ہے نا وہ 14 اگست کو گاڑیوں کے سلنسر اتار کے موٹر سائیکل روڈوں پر بھگا کر پورا ہو جاتا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ پورا سال پاکستان کی حفاظت کے لیے سرحدوں پر شہادتیں پیش کرنی پڑتی ہیں. پورا سال پاکستان کے اندر دشمنوں کی سرکوبی کرنے کے لیے شہادتیں پیش کرنی پڑتی ہیں, اپنا خون لٹانا پڑتا ہے, اپنی جان دینی پڑتی ہے, پھر جا کر یہ وطن عزیز محفوظ رہتا ہے. اور ہمارے ہاں ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید ہمارا لیڈر جو ہے وہ ہماری سلطنت سے زیادہ ہمارے لیے محبوب ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جس سیاسی قائد کے پیچھے کھڑے ہیں وہ سیاسی قائد ہماری سلطنت پاکستان سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اگر ہمارا لیڈر گرفتار ہو جائے, ہمارے لیڈر پر کوئی مقدمہ ہو جائے, ہمارے لیڈر پر کوئی آنچ آ جائے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پاکستان کو تہ و بالا کر دیں گے. اور یہ کیسی غیرت ہے لیڈر کی گرفتاری پر جناب, کہ آپ اپنے گھر سے اٹھتے ہیں, 4 گھنٹے کے بعد ایک چورنگی پر جمع ہوتے ہیں, اور پھر وہاں سے ایک جلوس جمع کرتے ہیں, 2 گھنٹے کا سفر کرتے ہیں, پھر جا کر پاکستان کے املاک کو نقصان دیتے ہیں. اگر آپ کو اپنے لیڈر کی گرفتاری پر یا اپنے لیڈر پر بننے والے مقدمے پر غیرت تھی نا, تو اس پر جلال تھا, غصہ تھا, تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ سب سے پہلے آپ نے جیسے ہی چینل پر خبر سنی اپنے گھر کا ٹی وی توڑتے. اس کے پیچھے ایک دوسرے بھی بہت سے محرکات ہیں, ہم نے ان کو بھی دیکھنا ہے, ان محرکات کو بھی دیکھنا ہے کہ آیا یہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جس نے بھی کیا, سوال یہ نہیں ہے کہ کس نے کیا, ہم یہ کہتے ہیں کہ جس نے بھی کیا, جس پینل سے بھی یہ کام ہوا وہ غلط ہوا. ٹھیک ہے, ریاست پاکستان کو نقصان پہنچایا گیا, اس کی جو ایسٹس سے ان کو نقصان پہنچایا گیا, ان کے لیے عوام کے لیے مسائل پیدا کیے گئے, جس نے بھی کیے ان میں اسلام کیا اس کی سزا تجویز کرتا ہے, اسی بھی ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ جو ہے کہ سلیم شیرازی صاحب بھی تشریف فرمائے, میں چاہوں گا کہ آپ ہدیہ نعت اس میں پیش کریں, پھر اس کے بعد حضرت کے ساتھ سوال. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ, وسلم علیک یا حبیب اللہ. سامنے ہو اگر روح خیر البشر, پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا. سامنے ہو اگر روح خیر البشر, پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا. دل میں ہے آرزو جو ہوں روبرو, دل میں ہے آرزو جو ہوں روبرو, پھر تلاوت کا کتنا مزہ آئے گا, مزہ آئے گا.
مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم، مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، میری لینے خبر آئیں آقا ادھر، میری لینے خبر جو آئیں آقا ادھر، پھر عیادت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر، بولے ابن علی کربلا میں سنو، بولے ابن علی کربلا میں سنو، سر جھکانا بھی ہے سر کٹانا بھی ہے، سر جھکانا بھی ہے سر کٹانا بھی ہے، جب ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا، جب ہو سجدہ ادا سامنے ہو خدا، پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر، باب جنت میں رضوان روکے ہمیں، باب جنت میں رضوان روکے ہمیں، ٹھہر جائیں گے لیکن سنو دوستو، ٹھہر جائیں گے لیکن سنو دوستو، جب محمد کہے، جب محمد کہے کہ یہ میرے ہیں یہ، کہ یہ میرے ہیں یہ، پھر اجازت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر، سر پہ صادق آنکھوں میں عثمان ہو، سر پہ صادق آنکھوں میں عثمان ہو، دھڑکنوں میں عمر جان ہو علی، دھڑکنوں میں عمر جان ہو علی، یہ سبھی معتبر ہم سفر ہوں اگر، یہ سبھی معتبر ہم سفر ہوں اگر، پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر، چاند ان کو جو دیکھے تو شرمگی، چاند ان کو جو دیکھے تو شرمگی، تک کہ یوسف کہے آفری آفری، تک کہ یوسف کہے آفری آفری، گیسوئے امبری سرک جائے کہیں، گیسوئے امبری سرک جائے کہیں، پھر زیارت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر، جزاک اللہ سلیم شیرازی صاحب، ماشاءاللہ سما باندھ دیا آپ نے، کیا کہنے کیا کہنے۔
حضرت جس طرح کی یہ سوال آپ کی خدمت میں نے رکھا تھا کہ اس کی سزا اسلام کیا تجویز کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اسلام کسی کے نقصان کو برداشت نہیں کرتا، بلکہ اسلام کا تو یہ درس ہے کہ لوگوں میں راحت ہو، سکون بانٹا جائے، اور اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اسلام چاہتا ہے کہ اس کا ازالہ کیا جائے، ازالہ کیا جائے، اس کو پورا کیا جائے. اور اگر وہ املاک اسٹیٹس کی اسٹیٹ کی ہوں، جیسا کہ ہمارے ملک پاکستان کی سرکاری تنصیبات ہوں، سرکاری املاک ہوں، تو کسی کے ساتھ ظلم بھی نہیں ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ زیادتی بھی نہیں ہونی چاہیے، لیکن اس کے جو حقیقی مجرم ہیں ان کو حقیقی مجرموں کو تلاش کیا جائے، کیفر کردار تک ضرور پہنچانا چاہیے، تاکہ یہ نظام انصاف جو ہے نا آئندہ لوگوں کے لیے نشان عبرت ہو، نشان عبرت بنا دیا جائے جس نے بھی جو کیا ہے. کیونکہ لوگوں کے اندر دیکھیں ایک جیسا کہ شیخ سعدی علیہ رحمت نے فرمایا نا کہ اگر نہر کا بند ٹوٹنے والا ہو تو فرمایا کہ اس کے اندر ایک بوری رکھ کر اس کو روکا جا سکتا ہے، لیکن اگر ٹوٹ جائے تو اس کے اندر سینکڑوں بوریاں رکھ کے بھی آپ اس کو بند نہیں کر سکتے. انہوں نے پوری قاعدہ اس حوالے سے ذکر کی ہے، فارسی کے اشعار ہیں. تو اگر آغاز ہوا ہے کسی کام کا تو اس کو آغاز کے اندر ہی روک دیا جائے، تو پھر تو ممکن ہے کہ آئندہ اسٹیٹ کی کوئی املاک کو نقصان نہیں پہنچے گا، کیونکہ در حقیقت وہ جو ان کی املاک ہوتی ہیں، جو چیزیں ہوتی ہیں، وہ ہمارے ٹیکسز سے بنی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، عوام کا پیسہ شامل ہے، اس کے اندر شامل ہوتا ہے. صحیح. اور گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی حفاظت کرے، اور گورنمنٹ ان کی ذمہ داری کے لیے در حقیقت لوگوں کی طرف سے ہی متعین ہوتی ہے. کیا کہنے ٹھیک ہے نا، تو اس لیے ان کی ذمہ داری ہے کہ اس کی حفاظت کرے، اور جو اس کو نقصان پہنچائے اس کو پہلی جگہ پر سد باب کیا جائے، فرسٹ اسٹیپ پہ اس کو روک دیا جائے، نہ کہ اس کو آگے بڑھنے دیا جائے. اگر اس کو فرسٹ اسٹیپ پہ نہیں روکا تو پھر رواج پکڑ جائے گا، جس کو بھی کوئی مسئلہ ہوگا وہ جا کر سرکاری املاک کو نقصان پہنچائے گا. اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچانے کا مطلب یہ کہ آپ اپنے وطن کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، جو ایک بڑی مشکلوں سے یہ وطن حاصل ہوا، بڑی مشکلوں سے بنا، اور ہم اس وطن کے قیام کے اندر، یعنی کہ اس وطن کے اسٹیبلش ہونے کے اندر ہر شخص کا فائدہ ہے، اور اس وطن کے کمزور ہونے کے اندر ہمارا نقصان ہے، اور ہماری بقا اس وطن کی بقا کے ساتھ ہے، اور ہماری ختم ہو جائیں گے ہم اگر اس وطن کو نقصان ہوا معاذ اللہ. تو اس لیے پہلے قدم پر اس کا سدباب کیا جائے اور آئندہ کے لیے اس دروازے کو بند کیا جائے. جزاک اللہ، بہت شکریہ. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم نے کوشش یہ کی کہ جو ریاست ہے، جو ریاست کی املاک ہیں، جو اسٹیٹ کی ایسٹس ہیں، ان کو اگر کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو اسلام اس کے لیے کیا کہتا ہے، اسلام نے کون سی سزائیں اس لیے تجویز فرمائی ہیں. آج مفتی صاحب نے اس پہ بات کی، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ مملکت خداداد پاکستان یہ بڑی مشکلوں سے حاصل ہوا ہے. ناظرین، اس کے پیچھے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، لاکھوں عزتیں پامال ہوئی ہیں، پھر جا کر یہ ملک ہمیں حاصل ہوا ہے. تو اس ملک کو کوئی بھی اپنی شرارت سے یا کسی اور وجہ سے اس ملک کو جو بھی نقصان پہنچائے گا، اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے. اور یہ ریاست پاکستان مدینہ کی ریاست کے عین مطابق ہے. جس طرح کے نظریاتی ملک اس دنیا کے اندر دو ہی ہیں، ایک مدینہ ریاست اور دوسری یہ پاکستان کی نظریاتی ریاست ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو محفوظ رکھے، اس کی حفاظت فرمائے، اور اس کے رہنے والوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اپنے میزبان زبیر علوی کو اجازت دیجیے. فی امان.